नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-माइदा। ज़माने नुज़ूल ज़्यादातर सुलह हुदैबिया के बाद का है, यानी सन 7 हिजरी के इर्द गिर्द और उसके बाद तक का ज़माना नुज़ूल है। सुलह हुदैबिया 7 हिजरी में हुई थी, ठीक है। और सुलह हुदैबिया यूँ समझें कि इस्लाम के गलबे का आगाज़ थी एक तरह से। सुलह हुदैबिया ही अगले साल फ़तह मक्का का सबब बनी थी। तो 7 हिजरी का टाइम पीरियड ख़ुद हमें क्या बता रहा है। देखें, 11 हिजरी में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, यानी कि इस्लाम अपने कंप्लीशन की तरफ आ रहा था। तो लेट मदनी पीरियड की सूरत है। मुस्नद अहमद में हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ये सूरत सबसे आखिर में नाजिल हुई, लिहाजा इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो। तो आखिर में नाजिल हुई से मतलब ये नहीं है कि ये कुरान की आखिरी सूरत है जो नाजिल हुई, नहीं। आखिरी सूरत कौन सी है, याद है आप में से किसी को? सूरतुन नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, वो आखिरी सूरत है। और ये क्या है, यानी कि हलाल हराम शरीयत से मुताल्लिक़ बस अब ये फ़ाइनल अहकामात इस सूरत में आ गए हैं। इसमें कोई अल्टरेशन, कोई नस्ख, कोई इसके अंदर एब्रोगेशन, अल्टरेशन कुछ भी नहीं है। जो इसमें हलाल है बस वो हमेशा के लिए हलाल, जो इसमें हराम हो गया वो अब हमेशा के लिए हराम। मरकज़ी मज़मून, सेंट्रल थीम जो है इसकी, निज़ाम अदल और क़िस्त का निफाज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जस्ट सिस्टम। अहमियत इसकी ये है कि इसका कोई हुक्म मनसूख नहीं है। अच्छा, फिर अब इसके ज़ेली मज़ामीन क्या हैं, सब डिवीज़न क्या है थीम का। मुसलमानों के मजहबी, ख़ानदानी और सियासी ज़िंदगी के मुतालिक अहकामात और हिदायत हैं। मुसलमानों की मजहबी, ख़ानदानी और सियासी ज़िंदगी के मुतालिक अहकामात और हिदायत हैं। फिर सफ़र हज के आदाब मुकर्रर किए गए हैं। सफ़र हज के आदाब किस तरह, यानी कि उसमें अदब का एलिमेंट है, तभी आदाब का ज़िक्र किया है हमने। यानी कि शरीयत के क़वानीन नहीं है कि तुम एहराम ऐसे बांधो और तुम ये करो या ये करो। वो सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हज के सफ़र में, हज का सफ़र करने वालों की जो हुर्मत है, जो उनका अदब है, जो उनका रिस्पेक्ट है, उसका ज़िक्र किया गया है। सफ़र हज के आदाब मुकर्रर किए गए हैं और मज़ीद कुछ और उसके अंदर हमें पाबंदियाँ भी मिलेंगी। खाने पीने में हलाल और हराम के क़तई अहकामात आए हैं। इस सूरत में अहले किताब के साथ खाने पीने और उनकी औरतों से निकाह की इजाज़त दी गई है। फिर इसमें वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम के अहकामात हैं, पाकी के अहकामात। फिर इसमें बगावत समझते हैं, आर्म्ड रिबेलियन जो होती है, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। तो बगावत और सरक़ा चोरी की एक किस्म है। हर चोरी को सरक़ा नहीं कहते, इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँचेंगे तो बात करेंगे। आप सरक़ा ही लिख लें, सीन रा काफ गोल वाली ता, सरक़ा। सरक़े की यानी कि बगावत और सरक़ा, इसकी हुदूद बयान की गई हैं, हद पनिशमेंट्स आई हैं। कसम तोड़ने का कफ़ारा और कानून शहादत का भी ज़िक्र है। तो इनका तो ताल्लुक़ मुसलमानों की अपनी ज़िंदगी से है। फिर साथ ही जो एक जनरल थीम, हमें अंडरलेइंग थीम जो इसके अंदर मिलेगी, वो वही है जो कि सूरह निसा में भी हम देख चुके, आल इमरान में भी देख चुके और हम सूरह बकरा में भी देख चुके, जो तकरीबन सारी मदनी सूरतों की समझें कि एक बेस बनी हुई होती हैं
کہ اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ہدایات دی جاتی ہیں پھر کہ تمہیں ان کی گمراہیوں کو دیکھتے ہوئے تمہیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. صحیح. اور پھر تمام مدنی صورتوں کے انڈر لینگ تھیم کیا ہے؟ اہل کتاب کو دعوت اسلام کی دی جاتی ہے. اس میں بھی عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے. کلیئر؟ لکھ لیا؟ آگے چلیں. اچھا، پچھلی صورت سے اس کا کنیکشن دیکھ لیتے ہیں. صورت نساء میں جو سارا فوکس ہم نے دیکھا تھا شروع سے لے کے آخر تک، شروع میں بھی خاندان کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، پھر اس ایک مرد ایک عورت سے بہت سے مرد اور عورتیں بنا دیے، اور آخر میں بھی وراثت کا ذکر ہم نے پڑھا تھا. تو پوری جو سینٹرل تھیم تھی سورہ نساء کی وہ خاندان کے گرد بھی گھوم رہی تھی. تو وہاں خاندان کے ادارے کو مضبوط اور منظم کیا گیا، اور ظاہر خاندان معاشرے کا بنیادی حصہ ہے، بیسک یونٹ جو ہے سوسائٹی کا وہ خاندان ہوتا ہے. سورہ مائدہ میں اسی تھیم کو آگے لے کے چلا گیا. سورہ مائدہ میں ریاست کو، اسٹیٹ کو مستحکم کیا گیا ہے. کلیئر؟ ربط سمجھ آ گیا آپ کو؟ وہاں بیسک یونٹ ہے، وہاں آغاز ہے، تو یہاں کمپلیشن ہے. وہاں بیس بنائی گئی ہے، یہاں زینت بتائی گئی ہے، پنکل بتایا گیا ہے، فنیشنگ ٹچ دیا گیا ہے. اب آغاز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سورۃ نساء کا اختتام ہوا اور جہاں سے سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، تو صورتیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آپس میں انٹرلاکڈ ہیں. ہم نے پچھلی صورت میں یہ بھی دیکھا کہ صورت کا آغاز اور اس کا اختتام وہ کیسے جا کے آپس میں مل جاتے ہیں. جیسے کہ دیوار مکمل ہو جائے دائرہ گھوم کر. العود الی البد کا لفظ استعمال کیا تھا. عود عین واو دال، بد با دال حمزہ، بدا ابتداء لفظ جس سے ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو صورت کا کنیکشن تھا، اب ایک صورت کا اگلی صورت سے کنیکشن. سورہ نساء کا اختتام قانون وراثت کے بیان پر ہوا، اور سورہ مائدہ اس کا آغاز ہی کس سے ہو رہا ہے کہ ذاتی اور اجتماعی سطح پر معاہدے اور اپنے عقود پورے کرو، اپنے وعدے نبھاؤ. کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں. شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ ہمیں اس صورت میں یہ انداز خطاب بہت ملے گا، بار بار دوہرا کر آئے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرمائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ارعھا سمعک، غور سے سنو. کہتے ہیں نا کہ بی آل ایئرز، ہم کہتے ہیں نا آئی ایم آل ایئرز، پوری توجہ کے ساتھ سنو، سب چیزیں چھوڑ دو، سب خیالات کو دماغوں سے نکالو، غور سے سنو. اللہ نے پکارا ہے. کیوں؟ فَإِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُوا بِهَا، کیا تو کوئی خیر ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہوگا. وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَىٰ عَنْهُ، یا کوئی شر ہے جس سے تم کو روکا جا رہا ہوگا. وَإِمَّا خَبْرٌ یکون فیہ مصلحۃ، یا تم کو کوئی خبر دی جا رہی ہوگی جس میں کہ مصلحت ہوگی، فائدہ ہوگا تمہارا. تو غور سے سنا کرو جب اللہ تعالیٰ کہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اما خبر یکون فیہ مصلحۃ لک، تیرے لیے کوئی مصلحت ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا اس کے اندر. تو یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے. جیسے کہ جب کسی کو انسپائر کرنا ہو، اس کو انکریج کرنا ہو کسی کام پر، تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. بعض دفعہ تعریف کر کے انسپائر کیا جاتا ہے. ایسے کسی سے کہا جائے اے عاقل، او یو سو انٹیلیجنٹ، تو کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم کہ تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ اب جو تم سے ہم کہہ رہے ہیں وہ تم کرو گے، اس لیے کہ تم ذہین جو بہت ہو. تو یہاں پہ کہا گیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تعریف کی گئی ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اب یہ بات مانو گے. تعریف کی گئی ہے تاکہ بات ماننا آسان ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ اس کا پھر اپوزٹ کیا ہوگا
کہ جو اس کی مخالفت کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کوئی کمی ہے، اس کے ایمان کے اندر کوئی خرابی ہے۔ تو اب ڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں نا کہ ہٹ دا گراؤنڈ رننگ، فوراً احکامات شروع ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، بندشوں کی پوری پابندی کرو، معاہدوں کی پوری پابندی کرو۔ معاہدے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ۔ شریعت معاہدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ یہ ہم سورۃ بقرہ میں پہلے ہی شروع ہی میں پڑھ چکے کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، جو تم نے مجھ سے عہد کیا پورا کرو، اور جو میں نے تم سے عہد کیا میں پورا کروں گا۔ تو یہ عہد کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اور میثاق کا ذکر جو بار بار یہود کے زمن میں آیا کہ ہم نے ان سے میثاق لیا، ہم نے میثاق لیا۔ میثاق کیا مطلب؟ شریعت دی، اور ان سے ہم نے وعدہ لیا کہ تم پابندی کرو گے اس شریعت کی، تم کمپرومائز نہیں کرو گے اس کے اندر۔ ایک دفعہ انسان جب معاہدہ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس کو توڑتا نہیں ہے۔ تو شریعت ایک معاہدہ ہے، اس کو پورا کرو، نبھاؤ۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر تو شریعت کے بہت سے احکامات آ رہے ہیں، تو بڑا مناسب طریقہ ہے جس سے کہ سورت کو شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ معاہدے اور کتنے ہوتے ہیں؟ انٹر پرسنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہوتی ہیں، ان میں معاہدے ہوتے ہیں۔ تو ہر رشتہ جو ہے وہ معاہدے کے اوپر مبنی ہوتا ہے، یا تو ریٹن کانٹریکٹ ہے یا ان ریٹن کانٹریکٹ ہے۔ معاہدے کیوں پورے کریں؟ اپنی ذہنی سکون کے لیے۔ جہاں معاہدے پورے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا سائیکی بتائی جا رہی ہے؟ پھر کوئی معاہدہ پورا کرتا ہے تو ہمیں نفسیات کیا پتہ چل رہی ہے اس معاشرے کے لوگوں کی، کہ ایماندار ہیں، بات کے سچے ہیں، وعدے کے پورے ہیں، ٹرسٹ کا ماحول، اعتماد ہے آپس میں۔ اور یہ بیسک یونٹ ہے ایک صحت مند معاشرے کی کہ آپس میں اعتماد ہونا چاہیے۔ کوئی ہم سے وعدہ کر لے تو ہم کو یقین ہونا چاہیے، ہمیں سکون ہو جانا چاہیے کہ اس نے کہہ دیا ہے نا تو کرے گا، 8 بجے آنے کا کہا ہے نا تو آئے گا۔ یہ سویلائزیشن کا کارنر سٹون ہے بیسکلی۔ اور مسلمانوں کا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا حال ہے ہمارا؟ اوفوا بالعقود ہے ہمارے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کوئی دین نہیں ہے اس کا جس میں کہ عہد کی پابندی نہیں ہے۔ امیجن کریں، لا دین لمن لا عہد لہ، کوئی دین نہیں اس کا جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ تو یہ معاہدوں کی پابندی کرنی ہے تاکہ لوگ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ پرسکون رہیں۔ تجارت ہے، تجارت کے اندر معاہدہ کیا جاتا ہے، جیسا مال دکھایا ہے ویسا ہی دینا۔ یہ نہیں کہ سیمپل کوئی دکھایا اور پتہ چلا دے کچھ اور دیا۔ نکاح ہے، نکاح بھی کانٹریکٹ ہے۔ اسلام نے نکاح کو کافی پریگمیٹکلی ڈیل کیا ہے۔ پھر ٹریٹیز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتی ہیں، آپس میں معاہدے کیے جاتے ہیں۔ کوئی شخص ہے وہ مثال کے طور پہ اپنا وطن چھوڑ کر اور کسی اور جگہ جا کر بس جاتا ہے اور وہاں کا پاسپورٹ لے لیتا ہے، وہ کیا ہے پھر؟ وہ پاسپورٹ کیا چیز ہے؟ معاہدہ ہے۔ اس نے معاہدہ کیا ہے کہ جو اس ملک کے قوانین ہیں میں ان پر عمل کروں گا، میں ان پر عمل کروں گی۔ ویزا ملتا ہے انسان کو، ویزا کیا ہے؟ معاہدہ ہے۔ تو یہ پاسپورٹ بھی دراصل شہری کا، حکومت کا ان کے درمیان آپس میں ایک معاہدہ ہے۔ پھر ان ریٹن کانٹریکٹس بھی کتنے سارے ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے اوپر obbligations ہیں، مورل obligations۔ ایک تو ہمارے اوپر لیگل obligations ہیں، تو جو لیگل obligations ہیں وہ پوری کرنی ہیں۔ اور دیکھیں معاہدے کی پابندی پر ہی پوری شریعت کا دار و مدار ہے۔ ہم جو آج اپنے اسلام کی شریعت سے متنفر ہیں، اس کا قصور کس کا ہے؟ اس کے اندر اس میں مسئلہ کس کا ہے؟ لوگوں کا شریعت کو نہ نبھانا۔ مردوں نے وہ معاہدہ نہیں نبھایا، انہوں نے اس طرح قوام بن کر نہیں دکھایا جو اللہ نے ان پر ذمہ داری ڈالی تھی۔ اپنے حقوق تو لے لیے، ذمہ داریاں ادا نہیں کریں۔ عورتوں نے اس طرح سے اپنا رول ادا نہیں کیا جو اللہ نے پابندیاں ان پر رکھی تھیں، تو لہٰذا سارا معاملہ خلط ملط ہو کے رہ گیا، بنیادی پوری ہل گئی ہے ساری۔ اگر اعتماد ہی نہیں ہوگا، اگر
کانٹریکٹ پورا ہی نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم کیا شور مچاتے پھرتے ہیں کہ شریعت تو ایسی، شریعت تو ویسی. ہم نے کیا حال کیا ہے شریعت کا؟ جو جی چاہا کلوز نکالا، جو جی چاہا کلوز ڈالا. کیا معاہدہ کرنے کے بعد اپنی مرضی سے ہم کانٹریکٹ میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ کہ آرڈر ملا تھا بلو رنگ کے ڈریس بنا کے بھیجنے کا، خود ہی بلو مٹا کر ریڈ لکھ دیا. کر سکتے ہیں ایسے؟ اس کے بعد وہ آرڈر ایکسیپٹ نہیں ہوا، ریجیکٹ ہو گیا. تو کیا کس کو بلیم کریں گے؟ تبدیلی جس نے کری اس کو بلیم کریں گے نا. تو ہم نے بھی شریعت کا تو یہ تماشا کیا ہوا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ شریعت ایسی ہے اور شریعت ویسی ہے. تو بنیادی چیز کیا ہے کہ تم پہلے پوری پابندی تو کرو، پھر تم اس کا انجام دیکھو. تو ہم نے بات کی لیگل کانٹریکٹس کی، پھر ہم نے بات کی مورل کانٹریکٹس کی. کچھ مورل کانٹریکٹس ہیں، مثال کے طور پہ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن، ماں باپ اور بچوں کے درمیان. جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے، جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، اماں ابا کوئی اسٹیمپ پیپر اس کے آگے نہیں رکھتے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تم ہمارا خیال کرنا. کوئی نہیں کرتا اس طرح سے. لیکن ایک مورل آبلیگیشن ہے. خالیں، پھوپھیاں، چچا، ماموں یہ ہم سے کوئی پیپر نہیں سائن کرواتے کہ تم خیال کرنا، تو ہم سے ملنے کے لیے آنا، ہمیں ضرورت ہو تو ہماری مدد کرنا. لیکن یہ ایک معاہدہ ہے، ایک انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز موجود ہے، تو ان معاہدوں کو پورا کرنا ہے، کانٹریکٹس نبھانے ہیں. اور منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان المنافق اذا وعد اخلف. منافق جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. تو اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم نے کہا ہے کہ ہم 9 بجے آئیں گے، ہم 9 بجے پہنچ جائیں. شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ 9 بجے کھانا لگے گا، اللہ کا واسطہ 9 بجے کھانا لگا دیں. کہتے ہیں کہ 9 بجے لکھ تو آتا کون ہے؟ کھانا کتنے بجے لگتا ہے؟ کیوں لکھا تھا ڈنر 10:30؟ لکھا تھا نا ڈنر 10:30. کیا کرنا چاہیے تھا؟ اوفوا بالعقود، اپنا معاہدہ پورا کرو. اور جو بیچارے وقت کے پابند پہنچتے ہیں اور جب وہ 10:30 بجے کھانے کا سوچ کر اور 10:30 بجے سے پہلے ہی 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں تو کس سے ملاقات کرتے ہیں؟ کرسیوں سے. ایٹ ٹائمس لٹرلی کرسیاں لگی ہوتی ہیں، گھر والے بھی نہیں آئے ہوئے ہوتے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. سوچیں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچنے کی ضرورت ہے. کسی کا کسی پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں پورا کرتا. نہ درزی کرے گا، نہ پلمبر کرے گا، نہ میٹ کرے گی، نہ بیگم صاحب کریں گی. یہ معاملہ ہو گیا ہے ہمارا. آفس کے آورز ہیں بھئی 9 to 5 کام کرنا ہے. اوفوا بالعقود. اگر 9 to 5 کہا ہے تو 5 سے پہلے اٹھ نہیں سکتے وہاں سے. یہ کام کرنے کو کہا ہے تم سے کہ تمہاری یہ رسپانسبلٹیز ہیں. کوئی آئے گا تم سے یہ کام کرنے کو کہے گا، تم کو یہ فائل نکال کر اس کو دینی ہے اور تم کو پیسے دیے جا رہے ہیں اس کام کرنے کے. تمہاری نوکری کیا ہے کہ تم یہ اور یہ کام کرو گے. اوفوا بالعقود کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. پھر کیا چاہیے ہوتا ہے جب عقود پورے نہیں کرتے؟ رشوت چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو پورا عدل کا نظام بگڑ جاتا ہے. اور ہم نے بات کیا کی تھی؟ سورہ مائدہ کی سینٹرل تھیم کیا ہے؟ نظام عدل اور قسط کا نفاذ، امپلیمنٹیشن آف اے جسٹ سسٹم. اور ساری بنیاد اس کی سچائی کے اوپر ہے اور وعدہ نبھانے کے اوپر ہے. تو دیکھیں سارے نظام کو تو ہم نہیں بدل سکتے. اچھا بدل نہیں سکتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ برا بھلا کہتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا، وہ وعدہ خلاف، وہ ایسا، وہ ویسا. کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف میں اپنی ذات پر قابو رکھتی ہوں. میں اپنی طرف سے حد الامکان کوشش کروں کہ میں جو کہوں پھر میں وہ کروں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے لیے پھر اس کو کر لیجئے پکا. اب اگلا حکم آ رہا ہے. فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال مت کرو. ان اللہ یحکم ما یرید. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہ ایک اور چیز ہے جو کہ شریعت کی پابندی میں ہم کو مدد دے گی کہ حکم کی علت مت تلاش کرو. وائے؟ کیوں کہا یہ؟ دیکھیں اگر ہر حکم پر ہم کوشچن مارک ڈال دیں گے، ہر حکم پر ہم سوال کھڑا کریں گے تو کوئی دنیا کا قانون نہیں چلے گا. ریڈ لائٹ کے اوپر کیوں رکیں؟ گرین پر رکنا چاہیے.
رائٹ سائڈ گاڑی کیوں چلائیں، لیفٹ چلانی چاہیے. تو مجھے بتائیں کوئی نظام چلے گا دنیا کا؟ تو ان اللہ یحکم ما یرید، تم سوال نہیں پوچھنا، تم کو جج نہیں بنایا گیا کہ تم کو جو یہ حکم دیا گیا یہ کیسا ہے. تمہارا کام صرف کیا ہے؟ بات ماننا. اوفوا بالعقود، اللہ کا جو دل چاہے گا، دل سے مطلب ہے جو اللہ چاہے گا اللہ حکم دے گا. تو حکم دینے والے کی عظمت جب انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو حکم ماننا آسان ہوتا ہے. جب حکم دینے والے کی عقل یا حکمت پر شک پڑ جاتا ہے انسان کو، یا اس کے علم پر شک پڑ جاتا ہے انسان کو، تو انسان حکم نہیں ماننا چاہتا کہ پتہ نہیں کیا حکم دیا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ حکم دے دیتا ہے. تم خاموشی کے ساتھ بات مانو. خبردار شریعت کے آگے تم نے سوال دراز کیا یا تم نے زبانوں سے کسی شک کا اظہار کیا. اب یہاں پر ایک اور حکم کیا آ گیا کہ بہیمۃ الانعام حلال ہیں. ہر جانور جس میں عقل نہ ہو بہیمہ ہے. جیسے بھی ہم نے بات کی تھی، درندوں کو چھوڑ کر باقی چوپائے اس میں شامل کیے جاتے ہیں. تو سارے چوپائے حلال ہیں. ہرن ہے مثال کے طور پہ، وہ بھی حلال ہے. زیبرا ہے، وہ بھی حلال ہے. تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ سم چرے ہوئے ہوں. آپ دیکھیں بکرے کے پاؤں دیکھے ہوں گے نا، گائے کے دیکھیں، کلیفٹ ہووز ہوتے ہیں، سم چرے ہوتے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں. دے چیو دا کڈ. یہ دراصل دو علامتیں ہیں ہربی وور جانور کی. ہربی وورز ہوتے ہیں. اچھا، انعام اونٹ، گائے، بکری، ٹھیک ہے. ایک اور علامت کیا ہوتی ہے بہیمۃ الانعام کی کہ ان کے کینائنز نہیں ہوتے، کچلیاں نہیں ہوتی. یہ جو کچلیاں ہیں نا ہماری کینائنز، یہ کس لیے ہیں؟ یہ گوشت کے لیے ہوتی ہیں دراصل. تو ان کو تو گوشت کھانا نہیں، تو ان کی کچلیاں نہیں ہوتی. کبھی بکرے کے دانت دیکھیں کہ نہیں؟ 2 دانت والا بکرا مشہور ہے. تو کبھی اگر ہمت کر کے اس کا منہ کھول کے آپ کے دانت دیکھیں تو اس کے خالی جو ہے انسائزرز ہوتے ہیں، سامنے آگے دانت ہوتے ہیں اور کچلیاں نہیں ہوتی. اچھا، اللہ ایک ایکسیپشن بتا دیا، اللہ ما یتلا علیکم، وہ آگے آنے والا ہے. پھر کیا کہا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہیں کرو. حرم لفظ کو دیکھیں، حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے. عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہو، احرام باندھ لیا، اب شکار نہیں کر سکتے. یعنی کہ جذباتی ہیجان سے روک کر احرام والوں کو ذہنی طور پر پرسکون رہنا چاہیے، مشتعل نہیں ہونا چاہیے، ہائپر یا ان کو اگریسو نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور ویسے بھی حالت احرام میں ہتھیار تو رکھے بھی نہیں جاتے. ایک آدھ ہتھیار ہوتا ہے وہ بھی بند کر کے رکھ دیتے ہیں. تو حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے. حرم نمبر 2، حرم کا مطلب ہے حدود حرم میں بھی شکار نہیں کر سکتے. یعنی حالت احرام میں تو نہیں ہو لیکن حدود حرم کے اندر ہو تو حرم کی حدود میں بھی شکار نہیں ہو سکتا. مکہ حرم ہے، مدینہ حرم ہے. مثال کے طور پہ کبوتر پرندہ ہے، کبوتر کا گوشت حلال ہے، جیسے مرغی حلال ہے ایسے کبوتر حلال ہے. تو اگر کوئی کوئز پوچھے آپ سے کہ کبوتر تو حلال ہے لیکن کہاں کا کبوتر حرام ہے، تو کیا جواب دیں گی آپ؟ حرم کا کبوتر حرام ہے، مکے کے اور مدینے کے کبوتر حرام ہیں، ان کا شکار نہیں کر سکتے، نہیں پکڑ سکتے. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. دیکھیں دوسری جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ پھر یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہے. لا تحلوا شعائر اللہ، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت مت کرو. ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو،
نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اسی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب کے ساتھ تعاون کرو، اور جو گناہ اور ذاتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون مت کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی طویل آیت ہے، ایک آیت ہے، پورا پیراگراف ہے ایک۔ یہ ایک اور نشانی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ سورۃ المائدہ لیٹ مدنی پیریڈ کی صورت ہے۔ شروع مکی دور کی صورتوں میں آپ دیکھیں آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ الرحمن آیت، علم القرآن آیت، خلق الانسان آیت، علمہ البیان آیت، الف لام میم آیت۔ تو شروع جو ہم دیکھتے ہیں یہ الف لام میم تو عام طور پہ یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مدنی صورتیں ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں سب مکی ہیں، ساری کی ساری، سوائے بقرہ اور اور آل عمران کے۔ تو جتنی آیت چھوٹی ہے اس کا مطلب ہے وہ اتنی ہی شروع مکی دور کی ہے، اور جتنی آیتیں طویل ہوتی چلی جائیں یہ ایک نشانی ہے، ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، یہ ایک نشانی ہے کہ اتنی زیادہ یہ مدنی دور میں آخر کی طرف نازل ہوئی ہے۔ تو یہ آیت دیکھیں کتنی طویل آیت ہے۔ تو پہلی بات کیا کی جا رہی ہے؟ پہلی بات ہی کی گئی، اب توڑ توڑ کے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا پر ہم نے اتنی لمبی چوڑی بات کر لی، اس کو دہراتے نہیں۔ اب آ جائیں کس بات پر؟ لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر وہ چیزیں جن کی تعظیم خاص اس وجہ سے کی جائے کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور ہر مسلک، ہر عقیدے کے اپنے شعائر ہوتے ہیں، سمبلز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملک کا سمبل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ وہ ملک کے شاعر کیا ہیں، پاکستان کے شاعر کیا ہیں، جھنڈا ہمارا سب سے بڑا سمبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ہماری فوج، پاک فوج، یہ ہمارا سمبل ہے، شاعر ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہندوؤں کے بارے میں بات کریں، ان کے اپنے شاعر کیا ہیں؟ کس کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا ہندو ہے، جو ان کی چٹیا سی بنی ہوئی ہوتی ہے، سر کے پیچھے چٹیا جیسی چھوڑ دیتے ہیں نا، یا ایک عورت ہے اس نے تلک لگائی ہوئی ہے یا ماتھے پہ سندور ڈالا ہوا ہے، دیکھتے ہی کیا پتہ چلے گا یہ کہ یہ عورت ہندو ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ سواسٹکا وغیرہ، یہ جو علامتیں تھیں جیسے نازیز کی علامتیں تھیں، وہ خاص ایک علامت تھی ان کی، ایک سمبل تھا ان کا، وہ ان کا شاعر، ان کا شاعر کے اندر اس کو شمار کریں گے۔ کرسچینٹی کا سمبل کیا ہے؟ کراس دیکھتے ہی پہلا خیال کیا آئے گا؟ کرسچینٹی کا خیال آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کرسمس سنتے ہی کیا خیال آئے گا؟ کرسچینٹی کا خیال آئے گا۔ کرسمس ٹری ان کا شعیرہ ہے، شاعر میں شامل ہے۔ تو شاعر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھیں اور شعور اور خیال اور ذہن فوراً منتقل ہو جائے کسی خاص عقیدے، خاص نظریے، خاص دین کی طرف۔ تو یہاں کہا گیا ہے شعائر اللہ کی حرمت کا احساس رکھو۔ عبادات جتنی بھی ہیں، اذان ہے ہماری، حج ہے، عمرہ، نماز، یہ سب کیا ہیں؟ اسلام کے شاعر ہیں۔ صفا اور مروہ یہ بھی شعائر اللہ ہیں۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے۔ ان کی تعظیم کرنی ہے، بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں پر کیوں کہا گیا؟ ذرا پھر کانٹیکسٹ سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مشرکین حج کے مراسم ادا کرتے تھے۔ حج کب سے چل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ مشرکین عرب اپنے آپ کو کس دین پر کہا کرتے تھے؟ دین ابراہیمی کے اوپر۔ تو کیا وہ حج کرتے تھے؟ جی ہاں کرتے تھے۔ تو وہ اس میں کچھ گڑبڑیں تو کی نہیں تھیں نا انہوں نے، وہ تو ہم کو معلوم ہے۔ مزدلفہ میں یعنی کہ وہ مزدلفہ تک یا منا تک رک جایا کرتے تھے، پھر وہ عرفات نہیں جاتے تھے، یا طواف کا وہ اریاں طواف کیا کرتے تھے، اریاں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اس کو اسلام نے روک دیا، ٹھیک ہے؟
اور باقی مراسم جو ہیں وہ ادا کرتے تھے. طواف تھا، پھر عرفات کا جانا تھا، پھر مزدلفہ کا قیام تھا، پھر صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ ان کو سعی کرنی تھی، وہ سب کچھ کرتے تھے. تو مشرکین بھی ساری رسمیں کیا کرتے تھے، اسی طرح سے ہر سال اسی طرح حج کرتے تھے. اچھا، اسلام جب آیا تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ جو طریقے مشرکوں نے اختیار کیے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، اور یہ ٹپکل مینٹیلٹی ہے، انقلابی مینٹیلٹی کہ ریولوشن آنی چاہیے. ریولوشن کا مطلب کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب. تو مطلب کیا کہ ہر جو چیز موجود ہے سب کو تباہ برباد کر دو اینڈ اسٹارٹ فرام اسکریچ. یہ سمجھا جاتا ہے نا انقلاب کا مطلب، کہ جو بھی ایگزسٹنگ چیزیں ہیں سب کو ختم کر دینا چاہیے اور پھر نئے سرے سے نئی تعمیر ہونی چاہیے. جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اسلامی انقلاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ سارے اسکولوں کو بموں سے اڑا دو، پھر دیکھیں گے. اگر اسلام کا فائنینشیل سسٹم آئے گا تو کیا ہے؟ سارا بینکنگ سسٹم ختم کر دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا. اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. لیکن جس مزاج کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جو آج ہمیں نظر آتا ہے، وہ پہلے بھی لوگوں کا موجود تھا. ان کو خیال آیا کہ اب اسلام آ گیا، اس کا مطلب ہے جو کچھ مشرک کر رہے ہیں نا 100% غلط ہے، سارے کا سارا حج جو ہے وہ ہے ہی سارا غلط. یہ خیال ان کو آیا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بالکل بدل دینا چاہیے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں اسلام کا مزاج پتہ چل رہا ہے کہ اسلام ایسا انقلاب نہیں لاتا. اسلام کے لیے انقلاب کا نا لفظ بھی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. انقلاب سے بہتر اصلاح کا لفظ ہے. جہاں جہاں غلطیاں تھیں تو اسلام نے اس کا کریکشن کیا ہے. ایز اٹ از سسٹمز کو چلنے دیا، جہاں جہاں مسٹیکس تھیں ان کو ٹھیک کر دیا. اور یہ پریکٹیکل طریقہ ہے، یہ لیسٹ ڈسٹربنگ طریقہ ہے. ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا آسان کام نہیں ہے. پھر چیزوں کو جمنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جو جمی جمائی چیزیں ہیں ان کو رہنے دو، ان کے اندر جو چیزیں غلط ہیں ان کو نکال دو اور پھر تو اس کا کریکشن کر دو. ایجوکیشن سسٹم جیسا چل رہا ہے چلنے دو، جو چیزیں غیر اسلامی ہیں نکال دیں اس میں سے. جو فائنینشیل سسٹم چل رہا ہے چلنے دیں، اس میں سے جو غیر اسلامی چیزیں ہیں سود وغیرہ وہ نکال دیں. یہ ہے دراصل اسلام کا مزاج. کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے بڑی مثال حج کی مثال. حج کا سسٹم ایز اٹ از چلنے دیا، کوئی ایسی ریولیوشن نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اب میں تم کو بالکل ABC سے شروع کرواتا ہوں، اب ہم اسکریچ سے شروع کریں گے. نہیں، سسٹم کو چلنے دیا. جو غیر اسلامی چیزیں تھیں وہ نکال دیں. برہنہ طواف منع کر دیا، عرفات جانا کمپلسری کر دیا، باقی سارا سسٹم ایز اٹ از چلتا رہا الحمدللہ. تو انہوں نے یہ سوچا کہ سارا سسٹم غلط ہے، سارے کو بدلنا چاہیے. بعض قبائل ایسے تھے جو ان کے اپنے اندر بھی موجود تھے، اور ان کی اپنی قبائلی آپ کو پتہ ہے دشمنیاں چلتی رہتی تھیں. اگر ایک قبیلہ تھا جو صفا مروہ کی تعظیم کرتا تھا اور وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا تھا، تو ایک قبیلہ تھا جو نہیں کرتا تھا. وہ صفا مروہ کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اہمیت نہیں دیتے تھے. تو کہا کہ نہیں، اب تم کو ایسے نہیں کرنا. لا تحلوا شعائر اللہ، جو چیزیں ہیں جن کی حرمت بتا دی گئی ہے اب تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. بعض کو یہ بھی خیال آیا کہ جو قربانی کے جانور آ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں، ولا الہدیہ ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں پر تم ہاتھ ڈالنا جو قربانی کے جانور ہیں، جن کے گلوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہیں. دراصل یہ عمرے اور حج میں ہم جانتے ہیں کہ قربانی دینی ہوتی ہے نا، اور ہم تو آج کل اپنے جانور ساتھ لے کے آبویسلی نہیں چلتے. جو ہم پیکج پے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جانور کی قربانی کی قیمت شامل ہوتی ہے، اور وہ لوگ وہیں سے کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہاں کرتے ہیں، قربان گاہ انہوں نے بنائی ہے اور وہیں سے پھر وہ گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. لیکن پہلے تو یہ سسٹمز نہیں بنے تھے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی تھی. جو آتا تھا اپنا جانور ہدی کا ساتھ لے کر آتا تھا. اور عرب کے مختلف قبائل میں سے قافلے روانہ ہوا کرتے تھے عمرہ کرنے، حج کرنے، اور ان کے ساتھ ان کے جانور ہوا کرتے تھے، اور ان کے گلوں کے اندر وہ علامت کے طور پہ ہار ڈال دیا کرتے تھے. کس کے ہار ڈالتے ہوں گے بتائیں؟ پھولوں کے. پھول نہیں ہوتے تھے وہاں پہ اتنے. آپ کو پتہ ہے عرب ریگستان ہے، وہاں گلاب تھوڑی اگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گلاب اور چمیلی کے ڈال دیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو بقرعید کے جانور ہوتے ہیں نا کتنے سجے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر بچے کیسے سنبھال کے ان چیزوں کو رکھتے ہیں. تو بیسکلی وہ کوئی رسی بٹ کر ڈال دیا کرتے تھے گلے میں. بعض دفعہ وہ پرانے جوتے ووتے جمع کر کے اس کا ہار ڈال دیا کرتے تھے.
آج تو ہمارے ہاں ایک بے عزتی کی علامت ہے نا جوتوں کے ہار پہنانا، نعوذ باللہ. ہم تو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، جوتوں کے تو نہیں. یہ تو ہمارا ہے مسئلہ. اس زمانے میں امیجن کریں کہ کتنی غربت تھی، کتنی اسکیئرسٹی تھی چیزوں کی. ایسی فینسی فینسی چیزیں نہیں ملا کرتی تھیں کہ پوری دکانیں سجی ہوئی اور طرح طرح کے ہار ہیں، روپیوں کے بھی اور پھولوں کے بھی، اور وہاں سے لے کر آ جائیں اور جانوروں کے گلوں کے اندر ڈیکوریشنز ڈال دیں. علامت ان کو بنانی ہوتی تھی کہ جانور دراصل حرم جا رہا ہے. تو جو پرانے جوتے شوتے ہوتے تھے وہ ریسائکل کر کے ہار بنا کے جانوروں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے. اتنی لمبی تقریر کیوں کرنی پڑ رہی ہے ہم کو؟ اس لیے کہ ہم اتنا دور ہو گئے اس زمانے سے کہ جب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جانور کے گلے میں جوتے کا ہار ڈالا، ہم تو ہل کے رہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے کہ جوتوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں جانوروں کو. تو دیکھیں ایک طرح سے وہ انوائرمنٹل فرینڈلی قسم کے لوگ تھے. انہوں نے جوتوں کو ریسائیکل کیا، ہار بنایا، گلے میں ڈال دیا، یا بعض دفعہ رسیاں بٹ کے ڈال دیا کرتے تھے گلے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نہیں چھیڑو. کون لے کے جا رہا ہے ان کو؟ مشرک لے کے جا رہے ہیں. لیکن کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ ہے دراصل اللہ کی عظمت کہ ان کو تم جانے دو، ان جانوروں کو نہیں چھیڑنا. اور کس کو حلال نہیں کرنا؟ ایک تو کہ شعائر اللہ کو حلال نہیں کرنا، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی حلال نہیں کرنا اپنے لیے. حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 تو ساتھ آتے ہیں، اور رجب الگ سے آتا ہے. ان کو محترم مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں عرب میں جنگ بند کر دی جاتی تھی، امن ہو جاتا تھا. لوگ یا تو عمرے کے لیے آتے تھے یا پھر حج کے لیے آ رہے ہوتے تھے. تو ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں یہ آج بھی حرمت والے ہیں، آج بھی ان کی پابندی کرنی چاہیے. جنگ نہیں کرنی چاہیے ان مہینوں کے اندر. لیکن دشمن کے حملے کا جواب دیا جا سکتا ہے اوبویسلی. ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. اگر دشمن حملہ کر دے گا تو مسلمان کو سٹنگ ڈکس بن کے تو نہیں بیٹھے رہیں گے کہ نہیں بھائی اب تو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ہم تو نہیں جنگ کر سکتے، آؤ تم قتل کرو ہم کو. تو اسلام کو ایسا معقول دین تھوڑی ہے. تو پھر دفاعی جنگ لڑی جا سکتی ہے، بلکہ اقدامی جنگ بھی کی جا سکتی ہے جبکہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہو. کہ اگر ہم نے اس وقت اگر اقدام نہ کیا تو دشمن ہم پہ حملہ آور ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. حوازن اور ثقیف کے قبیلے حملہ کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو آپ نے انتظار نہیں کیا کہ وہ چڑھ دوڑیں مسلمانوں پر، آپ نے اقدامی جنگ کری ہے. اور وہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی. لیکن عام طور پہ انیشیٹ اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے جنگ. تو حرام مہینوں کو حلال نہیں کرو اپنے لیے، ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ہدی اور قلائد کو اپنے لیے حلال کرو. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. عمرے یا حج کی نیت کر کے جو مکے جا رہے ہیں ان کو مت چھیڑو. ٹھیک ہے. اچھا، جو لوگ جایا کرتے تھے عمرے کے لیے یا حج کے لیے وہ بعض دفعہ راستے میں تجارت بھی کرتے جاتے تھے. اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا پیچھے سورۃ البقرہ میں کہ حج کے سفر میں اگر کوئی کمائی کا ذریعہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیکسیاں چلا رہے ہوتے ہیں، بسیں چلا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اسٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ حالت احرام میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ حج بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں. تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. تو یہ فضل کا لفظ آیا ہے نا، فضلا من ربہم، 2 لفظ آئے ہیں. دیکھیں، جو جا رہے ہیں بیت الحرام کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے فضل چاہتے ہیں. تو فضل سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ معاش کا حصول، رزق، کاروبار وغیرہ. اسلام نے حلال کمائی پر بہت زور دیا ہے اور کمانے والے کی بڑی قدردانی کی ہے. تو اگر کوئی تجارت کے لیے بھی بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے تو نہیں چھیڑو. اگلا لفظ کیا ہے؟ وَرِضْوَانًا، اللہ کی خوشنودی.
رضوان سے مراد اللہ کی خوشنودی، یعنی عبادت کے غرض سے عمرے کے لیے یا حج کے لیے وہ جا رہے ہیں تو بھی مت چھیڑو ان کو۔ کون جا رہا ہے؟ مسلمان کے مشرک؟ مشرک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے۔ جو بھی ان کا طریقہ تھا، جو ان کو اب تک آباء و اجداد سے دین ملا تھا، اس کے حساب سے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی ہے۔ اگرچہ دیکھیں شرک کے ساتھ جو عبادت وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کیا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ نے اپنی ذات کی اور اپنے گھر کی اتنی تعظیم کرائی ہے کہ اگر وہ نیت یہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو مت چھیڑو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کی رضا تلاش تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا شرک کے ساتھ ملے گی نہیں ان کو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن صحابہ کو روک دیا کہ ان کو تکلیف نہیں دینا، اور یہ اب اسلام کا قانون ہے اور ہمیشہ سے رہا۔ جب بھی جنگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں بھی انسٹرکشنز، ہدایات دے دیا کرتے تھے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اپنی فوجوں کو یہ ہدایت دی کہ راہبوں کو، عبادت کرنے والوں کو اور عبادت گاہوں کو ٹچ نہیں کرنا۔ عورتیں تو آتی ہیں وہ الگ، ابھی ایکچولی بیسکلی چونکہ ہم عورتوں کھیتوں کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ بات اس وقت کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی بات ہے۔ عبادت قبول چاہے نہ ہو، لیکن چونکہ بہرحال نام اللہ کا لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا ان کو تقدس دیا ہے، ان کو سینکٹیفائی کیا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اب بعد میں کیا ہوا؟ غیر مسلموں کو تو حج سے، عمرے سے روک دیا گیا، سورہ توبہ میں ہم پڑھ لیں گے۔ اب یہ آیت مسلمانوں پر اپلائی ہو رہی ہے کہ عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کا احترام بہت ضروری ہے، ان کی خاص عزت کرنی چاہیے۔ اچھا، اب ٹکڑا آ رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اب اس کا تعلق کس سے ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے۔ اب وہاں سے اس کو جوڑا ہے کہ ہاں اگر تم جب حالت احرام سے باہر آ گئے ہو اب تم شکار کر سکتے ہو، تو دو چیزیں کیا ہوں گی، یا تو حالت احرام سے باہر آ گئے یا حدود حرم سے باہر آ گئے ہو، اب شکار کر سکتے ہو۔ یعنی کہ ایک کام پہلے بھی مباح تھا، پرمیسیبل تھا، خصوصی حالات کی وجہ سے حرام کیا گیا تھا، مخصوص جگہ یا تمہاری مخصوص حالت کی وجہ سے۔ اب جب وہ حالات نارمل ہو جائیں گے تو تم بھی واپس وہ کام کر سکتے ہو، اجازت واپس آ جاتی ہے۔ کلیئر؟ دیکھیے طویل آیت ہے، بہت سے احکامات آ رہے ہیں بیچ بیچ میں، اللہ کرے ہر چیز آپ کو کلیئر ہو اور آپ جوڑ بھی سکیں کیا چیز کہاں سے جا کے جڑ رہی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ اتنا تم کو مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگ جاؤ۔ یعنی دیکھیں پھر سبق کس کا سکھایا گیا؟ عدل کا۔ تھیم ہی ساری عدل ہے سورہ مائدہ کی۔ کسی قوم کی زیادتی تم کو اس کا دشمن نہ بنا دے کہ تم بھی جواب میں زیادتی کرنے لگ جاؤ، اور یہ ٹینڈنسی پھر بہت کامن ہوتی ہے۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، اسلام ظلم کے بدلے یا تو عدل کا حکم دیتا ہے یا ظلم کے بدلے رحم کا حکم دیتا ہے۔ 6 ہجری میں مشرکین نے تمام حرمتیں توڑ دی تھیں کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ حدیبیہ کا معاملہ، اور مائدہ کب نازل ہوئی ہے؟ ہم نے بات کی کہ 7 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی، حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ تو مشرکین نے تو ساری حرمتیں توڑی، قربانی کے جانوروں کو حدود حرم میں داخل نہیں ہونے دیا، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو اس سے مسلمانوں کے دل کے اندر بغض تھا، انپریسیڈنٹڈ بات تھی، کسی کو ہزاروں سالوں سے کبھی بھی مکے والوں نے عمرے اور حج سے نہیں روکا تھا، کہ مسلمانوں سے اتنی نفرت تھی، اتنا بغض تھا کہ اپنی روایات بھی انہوں نے چھوڑ دیں
اور مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا انہوں نے، انہرڈ آف جس کو ہم کہیں، یہ معاملہ کیا. یعنی کہ آج کا دور ہوتا نا تو بریکنگ نیوز آنی چاہیے تھی، ہر ٹی وی چینل پہ ہر خبر والا جو ہے یہ خبر سنا رہا ہوتا کہ انتھنکیبل ہیز ہیپنڈ، مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے عمرہ کرنے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا مکے والوں نے عمرہ کرنے سے. اتنی بڑی بات تھی تو مسلمانوں کے دل میں بہت بغض تھا آبویسلی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مجاہد فی سبیل نفس تو نہیں بنا رہا، تو مجاہد فی سبیل اللہ بننے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ تم کیسے مجاہد فی سبیل اللہ بنو گے اگر تم عدل نہیں کرو گے. تو غصہ اور انتقام کے بجائے تم عفو اور درگزر سے کام لو اور عدل اور انصاف سے کام لو. اور بدلہ لینا بھی اگر ہے، جس کی اجازت ہے اسلام کے اندر، تو بدلہ ان سے لو جنہوں نے کہ تم کو روکا. قریش مکہ سے بدلہ لو. ہر وہ قافلہ جو مکہ جا رہا ہے اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ان کو نہیں چھیڑو تم. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں مثال کیا ہے، مثال سے یوں سمجھیں کہ کسی نے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت بری ہے، ٹھیک ہے؟ عدل کیا ہوگا؟ ہم نے کل بھی اس دن لا یحب الجہرہ پر بھی بات کی تھی. کوئی کہتا ہے تمہاری بیٹی بہت بری ہے، دو طریقے ہیں، عدل یا رحم. یا تو ہم درگزر کریں، ہم کہیں نہیں بری نہیں ہے، میری بیٹی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، درگزر کر دیا. بدلہ کیا لے سکتے ہیں؟ مجھے بدلہ بتائیں. انہوں نے کہا تمہاری بیٹی بہت بری ہے، بدلے میں کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت بری ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. ہم بہت سے بہت کیا کہہ سکتے ہیں؟ تم بہت بری ہو، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کی بیٹی کو کیوں انوالو کیا؟ بیٹی نے کہا تھا کہ ہماری بیٹی بری ہے؟ نہیں. تو بعض لیکن بدلہ ہم اسی طرح سے لیتے ہیں ایٹ ٹائمز. یہ چھوٹی سی مثال ہے. تو یہاں وہی چیز ہے کہ بھئی قریش مکہ تم کو تنگ کر رہے ہیں، تم قریش مکہ سے جا کے اپنا بدلہ لو. آتے جاتے قافلوں کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اب مسلمانوں کو بیوٹیفل اصول دیا جا رہا ہے. اللہ اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا بنائے اور ہم مسلمانوں کو ایسا بنائے. یہ تو ہے ہی ہمارا وظیفہ، کرنے کا کام ہی یہ ہے ہمارا. عمل بالمعروف نہی عن المنکر کو ڈفرینٹ طرح پیش کیا، یہاں پہ فلیور چینج کر دیا اس کا. کیا کہا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو نیکی کے کام ہیں اور خدا ترسی کے کام ہیں ان میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں تعاون نہیں کرو. اور کس چیز سے مدد حاصل کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سزا دینے میں، عذاب دینے میں بہت سخت ہے. ایک اور چیز جو آپ کو تھرو آؤٹ سورہ مائدہ میں محسوس ہوگی نا، وہ محسوس کیا ہوگی؟ کہ یہاں رحم کا ذکر کم ہے اور عدل کا ذکر زیادہ ہے. دیکھیں عدل اور رحم نا اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. اسی لیے جگہ جگہ ہم کو احکامات توڑنے پر بڑی شدت محسوس ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ ذو انتقام ہے، اللہ شدید العقاب ہے. یہ الفاظ ہمیں بہت ملیں گے سورہ مائدہ میں. کیوں؟ سینٹرل تھیم کیا ہے؟ رحم. کیا ہے سینٹرل تھیم؟ عدل. تو عدل اور رحم اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو فرمایا کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو یہاں پر بتایا کہ اچھے کاموں میں تعاون کرو تاکہ نیکی پھیلے. تعاون کرو سے مراد کیا ہے؟ ٹیم ورک بیسکلی. فیسیلیٹیشن، فیسیلیٹیٹ کرو، اچھے کاموں کو پروپیگیٹ کرو، آپس میں کوآپریٹ کرو. چھوٹی سی چیز، معمولی چیز، ہم کہیں اچھا ٹیم بناتے ہیں، اب کیا کریں؟ کوئی ہم NGO بنائیں، اب ہم جا کے ذرا کوئی نیک کام میں تعاون شروع کریں. پہلے سمپل چیز دیکھیں. مثال کے طور پہ کوئی وضو کر کے آیا گھر میں، آج کل تو سب لاک ڈاؤن کے اندر گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. وضو کر کے نکل کر کوئی آیا، ابو ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے، امی، بیٹی، ہو ایور. جب کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ جہاں نماز بچھا دیں. کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر؟ ہم دیکھتے رہیں گے، ہم ہلیں گے نہیں جگہ سے اپنی. تعاونوا علی البر والتقوی. اور چھوٹی سی بات، مجھ جیسے انسان جس کا کہ تکیہ کلام ہے، آپ نے میری عینت دیکھی مثال کے طور پہ. اچھا
جب یہ کہا جائے کہ کیا تم نے میری اینک دیکھی ہے، کیا تم نے میری چابی دیکھی ہے، تو عام طور پہ گھر والے جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھی. یہ جواب ہے اس کا. ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے تم نے میری چابی دیکھی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، مطلب اس کا کہ بھائی ڈھونڈو. تو اچھا جب آپ مجھ سے کہیں کہ تم نے میری اینک دیکھی ہے، کہ تم نے کہاں رکھی تھی؟ بھئی اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کہاں رکھی ہے تم لینا لیتے جا کے، اور جب اینک نہیں لگی تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، بھئی تبھی تو پوچھ رہے ہیں تم سے کہ تم نے دیکھی ہے کہ نہیں. لیکن ہم دیکھیں نا ہم جواب کس طرح سے دیتے ہیں. ہم نے کہا چابی دیکھی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی. اچھا چابی دیکھی ہے، ہاں یہیں کہیں رکھی ہوگی. یہ طریقہ ہوتا ہے نا. تو نہیں، ذرا سا بھی ہاتھ ہلا لیں، ذرا سا ادھر ادھر نظر ڈال لیں، تسلی ہو جاتی ہے اگلے کو. تو باتوں کو سمجھنا سیکھیں کہ کوئی ہم سے چاہ کیا رہا ہے. دیکھنے سے مطلب ہے کہ پلیز ڈھونڈ دو میرے لیے، وہ ہاں یا نہیں کا جواب نہیں چاہ رہا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں. پھر بڑی بڑی باتوں کو ہم دیکھ لیں. ہیوج ہیومینیٹیرین کازز ہیں، ان میں تم حصہ لو. اگر تم دیکھتے ہو کوئی معاشرے کی رسم ہے جو کہ بڑی ظالمانہ ہے، اس کو ختم کرو. اگر تم دیکھتے ہو کہ بھی عورتوں کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے، اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو لوگ باتیں بنا رہے ہیں، فوراً روکو جا کر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ذاتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرو. اگر کوئی عورت ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو کوآپریٹ کرو، کو ڈھونڈو رشتہ، اس کے لیے ضرورت ہے رشتہ. یہ رشتہ آنٹی ہونا بھی بہت بڑی چیز ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، کیوں؟ النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت ہے. تو لوگوں کے لیے زندگیاں آسان کرو. باتیں مت بناؤ. کوئی بیوہ ہو گئی ہے عورت، اب باتیں مت بناؤ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ شادی کیوں کر رہی ہے، مت راستہ روکو. کیوں تم گناہ کی طرف دھکیلتے ہو بیچاری عورت کو؟ کوئی مرد ہے شادی کرنا چاہتا ہے، واٹ ایور. یعنی کہ پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی یہ انفارمل فارمل لیول پہ سب طرح کیا جا سکتا ہے. گھریلو سطح کے اوپر، خاندانی سطح پہ، معاشرتی سطح کے اوپر لیول بڑھتا چلا جائے، ذاتی سطح کے اوپر سب سے کر سکتے ہیں. شوہر ہے، والدین کا خیال، بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہتا ہے تو تعاونوا علی البر والتقوی، الفاظ سے اور ہاتھ پاؤں سے مدد کرو. بیوی ہے، اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہتی ہے تو تعاونوا علی البر والتقوی، انکریج کرو اس کو، فیسیلیٹیٹ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تم گناہوں سے بچو. اگر مثال کے طور پہ گھر والا ہے، اب وہ سود کی کمائی چھوڑنا چاہتا ہے، رشوت کی کمائی چھوڑنا چاہتا ہے، تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ تعاون کریں. کیسے تعاون کریں؟ اپنی ضروریات کم کر لیں، معاشی بوجھ نہ ڈالیں تاکہ وہ حرام کو چھوڑ سکیں. اور پھر دوسری چیز کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا تو منع کرو، اس کو روکو. سوسائڈ پریونشن کے لیے کوئی ہاٹ لائن بنا لو. ہم یعنی اجتماعی سطح پر اب بات کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کال سینٹرز ہیں باقاعدہ، ہیلپ لائنز ہیں باقاعدہ، کہ اگر کسی کے اندر یہ ڈپریشن آ رہا ہے، وہ سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، تو وہ کسی کو کال کر سکتا ہے. وہاں وہ تسلی دیتے ہیں اس کو. یہ مغربی ممالک میں سب ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ایگزیکٹلی یہ اسلام کی اسپرٹ ہے کہ لوگوں کو تم مشورے دو، ان کی بات سنو، ان کی تم کاؤنسلنگ کرو، ان سے باتیں کرتے رہو تاکہ وہ خودکشی نہ کرے. اور سب سے بڑا جو تعاون ہے علی البر والتقوی، وہ ہے اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کا عملی نمونہ بننا. گناہوں ذاتیوں میں بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرنا ایک دوسرے کی. قاتل کی مدد کرنے والا بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے، چاہے ایک کلمے سے ہی مدد کیوں نہ کی ہو. شراب کے اشتہار نہیں بنائیں. ہم جانتے ہیں کہ ایسے پلیئرز ہیں، کرکٹ پلیئرز جو مسلمان ہیں، اور بعض دفعہ ان کرکٹ پلیئرز کو شرٹس وغیرہ دی جاتی ہیں نا ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اس پہ بعض دفعہ بیئر کا ایڈ ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کرکٹر انہوں نے اس شرٹ کو پہننے سے انکار کر دیا. ان کا کہ نہیں میں نہیں اشتہار دیتا. وہ کیوں تعاون کریں علی الاثم والعدوان؟ وہ کیوں لوگوں کو انکریج کریں شراب پینے پہ جو کہ اسلام میں حرام ہے؟ اسی طرح مارکیٹنگ کرنے والے پہلے پروڈکٹ کو دیکھیں، اس کے بعد ایڈ بنائیں. گناہ کے پروڈکٹس کے اشتہار نہیں بنائیں، اور نہ گناہوں کو استعمال کریں مارکیٹنگ کے لیے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دے دیا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت محترم قرار دیا ہے، عورت کا اشتہار نہیں بنائیں. اس کو اوریاں کر کے اس کو منظر عام پہ مت لے کر آئیں، مت تعاون کریں.
گناہ کے کاموں کے اندر، گناہ کی مجلسوں محفلوں کے دعوت نامے نہیں بھیجنے چاہیے، نہ ان جگہوں کو ڈونیشنز دینے چاہیے جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو۔ فرمائے کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے میں یقیناً بہت سخت ہے۔ چلیں یہاں رک جاتے ہیں۔